बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इल्म मुस्तलाह अल हदीस पर एक बहुत ही शानदार किताब का तारुफ मैं करवाना चाहता हूँ। और ये ऐसी किताब है कि जब मैंने इस किताब का मुताला किया दिल बाग बाग हो गया। कैसा अंदाज है, शायद ही किसी ने ये इतना खूबसूरत अंदाज अपनाया हो। और इस अंदाज से इस्तिलाहात हदीस उम्मत मुस्लिमा के सामने रखी हूँ। अल्लाहु अकबर, मैं दिल बाग बाग हो गया। और इसको मैंने अपनी ज़िंदगी की एक अजीब इस्तिलाहात हदीस पर किताब समझा। सुबहान अल्लाह, ऐसी अजीम शान काम किया। ये किताब कौन सी है? ये किताब है उक़ूदुद्दुरर फ़ी उलूमिल असर, मोतियों के हार इल्म हदीस के हवाले से। अब ये जो किताब है उक़ूदुद्दुरर, ये लिखी है इमाम इब्ने नासिरुद्दीन दिमश्की रहमहुल्लाह, मुहद्दिस शाम है। इन्होंने ये किताब लिखी और 842 हिजरी को इनका विसाल है। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह से 10 साल पहले इनका विसाल हुआ था। तो इमाम इब्ने नासिरुद्दीन दिमश्की रहमहुल्लाह कोई आम सी शख्सियत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक आशिक रसूल थे और आपने मिलाद शरीफ पर 3 से ज़ायद कुतुब लिखी। इसके अलावा अल-अंसाबुल मुत्तफ़क़ा और दीगर हदीस के अंदर और अस्मा और रिजाल के अंदर बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया। इमाम इब्ने नासिरुद्दीन दिमश्की रहमहुल्लाह की ये किताब उक़ूदुद्दुरर, ये बड़ी दिलचस्प किताब है। ये क्यों दिलचस्प है? आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसलिए कि इन्होंने 19 अशार लिखे, 19 अशार लिखे जिसके अंदर महबूब की मोहब्बत और महबूब के फिराक पर बातें की, जुदाई पर बातें की, आंखों से आंसुओं के बहने की बातें की और महबूब से विसाल से मुतल्लक बातें की। 19 अशार, और वो जो महबूब से विसाल की, फिराक की, जुदाई की, मिलने की, ताल्लुक की जो इन्होंने बात बताई और आंखों से आंसू के बहने की बातें बताई और उस हालत और कैफियत को बयान किया, उसके हर शेर में जो इल्म हदीस से मुतल्लिक इस्तिलाहात थी उनके नाम जिक्र किए। बड़ा दिलचस्प मौजू है। और फिर जब वो ऐसे लगता है जैसे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते हैं और उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है इस अंदाज में, और फिर उसको मज़ीद मोहब्बत में डालने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म हदीस के मोती परोए ताकि मोहब्बत दर मोहब्बत और मोहब्बत दर मोहब्बत हो। इस तरीके से इन्होंने ये खूबसूरत किताब लिखी है। बड़ी दिलचस्प किताब है, मैं इसके हवाले से आपको बताता हूँ। इसका नाम जो उक़ूदुद्दुरर है, इसके हवाले से मुहद्दिसीन किराम ने यह नाम बताया है। जिस तरह आपके शागिर्द हैं इब्ने फ़हद अल मक्की, वो फरमाते हैं अल्लफ़ल मुअल्लिफ़ातुल हसना मिनहा, आपने बड़ी खूबसूरत कुतुब लिखी हैं, उनमें कसीदतुन फ़ी उलूमिल हदीस, इल्म हदीस में एक कसीदा आपने लिखा, वही जिन नज़मों का मैंने जिक्र किया है। वह शरहा शरहैनी, और उसकी आगे 2 शुरूहात लिखी, यानी थोड़ी सी वजाहत की, फिर उसके बाद मजीद उसकी वजाहत की है। एक बदी में उसकी वजाहत की, इल्मुल बदी में, और दूसरा इस्तिलाहात हदीस में उसको लेकर गए। तो बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने इसकी वजाहत की। इमाम सखावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इन्होंने किताब लिखी सम्माहा उक़ूदुद्दुरर, कि उन्होंने इसका नाम उक़ूदुद्दुरर फ़ी उलूमिल असर रखा। ये इमाम सखावी रहमहुल्लाह ने फरमाया। इब्न अल-अम्माद अल-हंबली रहमहुल्लाह इसके हवाले से फरमाते हैं अल्ल तालीफ़तुल जलीला मिनहा, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की किताबें लिखी। उनमें से एक किताब कसीदतुन फ़ी अनवाए उलूमिल हदीस, ये एक कसीदा है जो अनवाए उलूमिल हदीस की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में बताता है, वजाहत करता है। सम्माहा उक़ूदुद्दुरर फ़ी उलूमिल असर, इसका नाम उन्होंने उक़ूदुद्दुरर फ़ी उलूमिल असर रखा है। वह शरहा शरहैनी मुतव्वलुन व मुख्तसरुन, 2 इसकी शुरूहात लिखी, एक मुख्तसर और एक तवील इसकी शरह लिखी। अब ये जो कसीदा है मोहब्बत से मामूर कसीदा है, इसमें कुर्बे विसाले यार और फिराक और जुदाई की बातें हैं इसके अंदर, और जो नज़म है उसके अंदर सिर्फ अल्फाज की वजाहत है।
اصطلاحات نہیں ہیں ان چیزوں کی، صرف الفاظ ہیں، جس طرح صحیح ہو گیا، حسن ہو گیا، اس طرح باقی الفاظ جو ہو گئے وہ الفاظ صرف لے کر آئیں اور انہی الفاظ کو محبوب کی بارگاہ میں بھی پیش کر دیا اور ادھر لا کر انہی الفاظ کو اصطلاحات کے اندر بھی استعمال کر دیا۔ میں اشعار پڑھوں گا، آپ کو اس کی انشاءاللہ تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ اس کے اندر کوئی قوانین نہیں ہے، کوئی ان چیزوں کی تعریفات نہیں ہے ان اشعار کے اندر، کیونکہ مختصر ہیں، 19 اشعار ہیں، تو 19 اشعار میں کتنی بھی وضاحت آ سکتی ہے، لیکن مصنف چونکہ اس کے اندر بہت کچھ سمجھتا ہے، بہت کچھ اس کے اندر وہ اپنے دل میں سمائے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرف لے کر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اصل میں ان کے لکھنے کا مقصد ایک تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی مدحت تھی اور دوسرا ان سے اظہار محبت تھا، ایک تو ان کا یہ مقصد تھا۔ دوسرا طالب علم کو رغبت دلانا مقصود تھا کہ جو طالب علم ہے وہ جب اس چیز کو پڑھے گا تو اس کا دل اس طرف جائے گا، لیکن جب وہ اس طرف اس کا دل جائے گا تو پھر ادھر سے علم حدیث کی طرف اس کا خیال آئے گا اور علم حدیث کی وضاحت بھی اس کو اس کتاب سے مل جائے گی۔ تو کتنا خوبصورت ایک موتیوں کی شکل میں انہوں نے اس چیز کو پرو کر امت مسلمہ کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں چند ایک اشعار جو ان کے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح اندازہ ہو جائے کہ کیا لطافت ہے ان اشعار کے اندر اور کس طرح کے ہیں یہ اشعار۔ تو یہاں سے شروع کر کے سب سے پہلے ان اشعار کا آغاز ہوتا ہے، تو میں آپ کے سامنے شعر پڑھتا ہوں، پھر آپ کو اس کی ساری حیت کا علم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وجدی صحیح بکم والحسن قواہ والصبر عنکم ضعیف عز ادناہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ میری محبت بالکل صحیح ہے اور جو تمہارے کردار کی ذات کی خوبصورتی ہے وہ اس محبت کو اور زیادہ بڑھاتی ہے، اور والصبر عنکم ضعیف، اور تم سے رکنا میرے بس کی بات نہیں ہے اور کمزوری اس پر غالب ہے، یعنی میں اپنے نفس کو اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، اتنی کمزوری غالب ہے، تو یعنی میرا نفس عاجز ہے رکنے پر تمہاری اس کامل، جو تمہارے ساتھ کامل محبت کرتا ہوں اس کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھیں یہ شعر انہوں نے بولا وجدی صحیح بکم والحسن قواہ۔ اب یہاں پر جو انہوں نے امام ابن ناصر الدین دمشقی رحمہ اللہ نے جو اس شعر کے ماتحت آگے جا کر اصطلاحات بیان کی ہیں وہ 3 ہیں۔ یہاں پر محبت کا اظہار تو کر دیا لیکن آگے جا کر اس میں 3 اصطلاحات بھی ذکر کی، ایک حدیث صحیح، ایک حدیث حسن اور والصبر عنکم ضعیف، تیسرا حدیث ضعیف۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے اس شعر میں آگے جا کر بیان کی اور اسی سے آگے یہ شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس شعر کا معنی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں حبی لکم لا خلل فیہ وحسن خلقکم وخلقکم زادہ قوتا ومنع النفس قلیل فاقربہ الی الوجدان لا یکاد یوجد ومع قلتہ فہو ضعیف۔ یہ انہوں نے بیان کیا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو علم البدیع ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے اندر براءت استحلال پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر مطابقت پائی جاتی ہے، ترشیح ہے اس کے اندر، ترسیح ہے اس کے اندر، توریہ ہے اس کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بڑا علم بدیع کو بھی سامنے رکھا، لیکن یہ علم بدیع بیان کرنے کے بعد فوری طور پر آ جاتے ہیں الصحیح فالاول متن اتصل اسنادہ بروایت عدل متقن ام مثلہ سالم من شذوذ وعلت قادحۃ۔ اب دیکھیں یہ کہاں سے چلے اور کہاں پر آ کر انہوں نے حدیث کی جو اصطلاحات تھی ان کو واضح طور پر سامنے رکھ دیا۔ تو اسی طرح آگے بیان کیا کہ اصح اسانید فی قول البخاری مالک النافع عن ابن عمر وکیلا غیر ذالک، یہ ساری وضاحت کر دی۔ پھر حدیث حسن کی تعریف کی، الحسن وہو متصل اسنادہ من راویت مستور او مشہور غیر متقن یجبر بمتاب اور شاہد مع انتفاع الشذوذ والعلت القادحہ، یہ بیان کی۔ اسی طرح حدیث ضعیف کا بھی آگے بیان کر دیا اور اس کی تفصیل بیان کی۔ الضعیف وہو ما خلا عن شروط الصحیح وما قیل فی الحسن، اور اس کے بعد آگے اس کی وضاحت کر دی۔ تو ایک شعر پڑھا، محبوب سے محبت کا اظہار کیا، پھر اس کے بعد
علم البدی کو بیان کیا تاکہ اور خوبصورتی پیدا ہو اس میں، اور پھر علم حدیث کی طرف جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ ہے اس کی طرف آگے محبت در محبت اور محبت در محبت کو بیان کیا۔ اور آگے میں چاہتا ہوں کہ اس کا پھر دوسرا شعر بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ الحمدللہ اس کا اختصار میں لکھ رہا ہوں، ان اشعار کا اردو میں ترجمہ، اور پھر جو اصطلاحات آ رہی ہیں اردو میں آسانی کے لیے وہ ساری اصطلاحات کی وضاحت بھی میں لکھ رہا ہوں۔ اور الحمدللہ اس پر میں نے جاذب نظر فی مصطلح الاثر کے نام سے، یہ جاذب نظر کا نام اس میں نے رکھا ہے، اور انشاءاللہ چند ہی دنوں تک یہ مکمل ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ چونکہ مجھے بہت دلچسپ لگی، اور جو بھی طالب علم اس کتاب کو پڑھے گا عقود الدرر فی علوم العصر، جو بھی اس کو پڑھے گا یقیناً اس کو ایک مٹھاس ملے گی۔ اور اردو میں لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ طالب علم اس سے لطف اندوز ہوں اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور علم حدیث کے ساتھ وابستہ ہوتے رہیں، یہی وجہ سے اس کاوش کی۔ اچھا، ایک دوسرا شعر وہ ذکر کرتے ہیں، اور دوسرے شعر میں کیا فرماتے ہیں؟ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں وَالطَّرْحُ دَمْعِي بِوَضْعِ الصَّدِّ مُرْسَلَةٌ مسلسل غیر مقطوع بمجراہ۔ یہ البیت الثانی کے اندر یہ فرماتے ہیں، یعنی میرے آنسو مسلسل بہے جا رہے ہیں جو رکنے کا بالکل نام نہیں لے رہے۔ یہ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اتنی محبت ہے مجھے اور میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، اور میرے آنسو مسلسل بہہ جا رہے ہیں ان کی یاد میں، ان کے ملنے کی تڑپ میں، ان کے وصال میں میرے آنسو بہہ رہے ہیں۔ وَالطَّرْحُ دَمْعِي بِوَضْعِ الصَّدِّ مُرْسَلَةٌ مُسَلْسَلٌ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِمَجْرَىٰ۔ اب اس کے ضمن میں انہوں نے جو اصطلاحات ذکر کی ہیں، انہوں نے وہ 5 اصطلاحات ہیں۔ سب سے پہلے وَالطَّرْحُ دَمْعِي، طرح مطروح حدیث لے کر آئے اس کے ضمن میں، اور دوسرا بِوَضْعِ الصَّدِّ میں حدیث موضوع کو لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد مرسلاتن میں حدیث مرسل کو لے کر آئے، اور مسلسلن میں حدیث مسلسل کو بھی لے کر آئے، اور پھر غیر مقطوع بمجراہ، اس میں حدیث مقطوع کو بھی لے کر آئے۔ 5 اصطلاحات اس شعر کے اندر انہوں نے ذکر کیے، اور شعر میں ظاہری طور پر محبوب سے کیا اظہار ہو رہا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں اور وہ کسی طرح بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے، تسلسل کے ساتھ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور آگے جو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے اور اس میں آگے وہ لے کر گئے ہیں، تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس کے اندر بدی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو مطابقت اس کے اندر مرسل و مسلسل کے اندر مطابقت ہے، اور دوسرا اس کے اندر توریہ ہے، اور اسی طرح ہی انہوں نے خوبصورت طریقے سے علم البدی کو بیان کیا، اور علم البدی ذکر کرنے کے بعد اس شعر کے آگے جو وضاحت تھی وہ حدیث کی طرف چلے گئے۔ تو اصل میں یہی ہے، ایک دروازے کو دستک دی ہے انہوں نے، پھر اس دروازے کو دستک دے کے خوبصورت انداز سے حاضری پیش کی ہے، اور پھر وہاں پر ڈیرا، اس در پر ڈیرا لگانے کی کوشش کی اور علم حدیث کی طرف آ گئے۔ تو یہاں پر پھر آگے مطروح کے بارے میں بھی انہوں نے وضاحت کر دی، موضوع کے بارے میں وضاحت کر دی کہ بتایا کہ موضوع حدیث کیا ہے، پھر مرسل کے بارے میں بتایا، مسلسل کے بارے میں بتایا، مثلا مرسل کے بارے میں بتایا المرسل وهو مرفوع تابعی قولا او فعلا، وهو مرفوع تابعی قولا او فعلا فإن كان التابعی کبیرا۔ یہ وضاحت کرتے ہوئے آگے فرمایا کہ قیس ابن ابی حازم، تو اسی طرح آگے مسلسل کے بارے میں وہو متن جاء باسناد علی صفت واحدۃ من قول او فعل او غیرہما، تو یہ بھی بتا دیا۔ تو اسی طرح مسلسل کے بعد مقطوع کے بارے میں فرمایا المقطوع وهو موقوف تابعی قولا او فعلا علی المشہور، یہ ذکر انہوں نے کر دیا۔ پھر اس کے بعد آگے جا کر بھی اسی طرح ہی انہوں نے جو ہے وہ اس کی وضاحت دی، اور یہ جو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو انہوں نے الفاظ کے مفاہیم بیان کیے ہیں، جو شعر ذکر کرتے ہیں لفظوں کے علیحدہ علیحدہ معنی بھی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد علم بدی کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اصطلاحات کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں تیسرے شعر میں قد مد مقلوبہ من جرح مقلتہ وشذ تعدیل بالکف نداہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے
ان آنسوؤں کے تسلسل کو، جو آنکھ کے ڈیلے کی گہرائی سے اب خون کا تسلسل جاری ہو چکا ہے، اس خون کے تسلسل کو اگر کسی نے روکا تو اس کی بات بھی رد کر دی جائے گی، کیونکہ یہ محبت کی انتہا ہے کہ آنسوؤں نے اب خون کے قطروں کی صورت اختیار کر لی ہے۔ تو یہ کر کے اس کے اندر انہوں نے جو بیان کیا وہ حدیث مقلوب کو بیان کیا، جرح و تعدیل کو بیان کیا اور حدیث شاذ کو بیان کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایسے اشعار ذکر کیے جس کے ضمن میں آگے اس کے الفاظ کے معنی بیان کیے اشعار کے، پھر علم البدیع بیان کیا، پھر اس کے بعد آگے جا کر اصطلاحات حدیث کی طرف وہ گئے۔ تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس پر انشاءاللہ درسن بھی ہم کام کریں گے، اشعار کے باقاعدہ درس دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے بتایا ہوا ہے اس پر بھی انشاءاللہ العزیز ہم علیحدہ سے کام کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو صرف میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک اور شعر آپ کے سامنے رکھوں تاکہ یہ چیز آپ سنیں اور آپ کو اس کا باقاعدہ طور پر یہ پتہ چل جائے کہ اس کے اندر مزید انہوں نے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پر یہ فرماتے ہیں لعل وسلم به رفع لمنقطع يزيل معدل امر فيه القاه۔ یہ آگے جا کر ایک شعر میں یہ فرماتے ہیں شاید کہ وصال یار اور ذکر حبیب میرے دل میں موجود شدت کو دور کر سکے، یعنی اگر وصال یار ہو سکے اور ذکر حبیب میں جاری رکھوں تو اس سے شاید وہ جو ایک شدت ہے جو میرے دل کے اندر موجود ہے وہ شاید تھوڑی سی، یعنی پیاس جو موجود ہے وہ شاید اس سے بجھ سکے۔ اب یہ جو شعر انہوں نے ذکر کیا ہے، اس شعر کے اندر انہوں نے موصول، مرفوع، منقطع اور معدل روایت ذکر کی ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے بڑے ہی شاندار طریقے سے یہ کتاب لکھی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات۔ اور آگے ایک اور شعر جو نامہ شعر ہے وہ ذکر کرتا ہوں بس، پھر اس کے بعد کتاب کا جو مفہوم ہے وہ الحمدللہ آپ سمجھ تو چکے ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں فقد وقفت بہم مسند لجون فرد اروم له نسخا برؤیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ غموں نے ڈیرا جما لیا اور شدت محبت بھی ہے، اب تو محبوب کا خواب میں دیدار مطلوب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وصال یار، فراق یار اور اس میں تڑپ اور دل کا تڑپنا، یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس طرف جا رہے ہیں۔ اب اس کے ضمن میں، اس شعر کے ضمن میں انہوں نے موقوف فقد وقفت بہم مسند، موقوف اور مسند کا ذکر کیا، لجون فرد، یہاں حدیث فرد کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد لہو نسخم برو یاہو، ناسخ و منسوخ کا ذکر کیا۔ تو لفظوں کو اس خوبصورت پیرائے میں انہوں نے ڈال دیا ہے کہ کوئی جس اینگل سے پڑھنا چاہے گا وہ اس راستے سے ہو کر آئے گا، محبوب کے ذکر سے، پھر علم بدیع سے، پھر اصطلاحات سے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت اور عظیم الشان کاوش ہے امام ابن ناصر الدین دمشقی رحمہ اللہ کی، جس کو دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان نے شائع کیا ہے، اور اس کو دکتور ضیاء محمد محمود جاسم مشہدانی کی تحقیق کے ساتھ، ان کے اہتمام کے ساتھ، دراسہ و تحقیق کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے۔ تو یہ بہت اچھی کاوش ہے اور اس کتاب پر ان کا کام بھی بہت اچھا ہے۔ امام ابن ناصر الدین دمشقی کے اللہ رب العزت بہت درجات بلند فرمائے، جنہوں نے جامع عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھر بھر کے پلائے ہیں، اور اس کے مشروب پلائے ہیں، جو پیے گا اس کا تصور محبوب کی طرف جائے گا، اور اس کو جو حدیث کی طرف لے کر گئے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا واضح طور پر اظہار ہو رہا ہے۔ تو یہ کتاب عقود الدرر انتہائی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ مصطلح الحدیث میں ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ اس سے لطف اٹھائے اور حدیث پاک کے ساتھ اپنی گہری وابستگی قائم کرے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی احیاء حدیث کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔